सलीमा भी, ये आदमी दिन रात आप पर चलाता रहता है, रात को हाथ उठाता है और अगले दिन कहता है कुरान में ये सब जायज़ है। ऐसे ही करता है। सूरह अन-निसा में कुरान में लिखा है मर्द औरतों के मुहाफिज और उनकी देखभाल करने वाले हैं। पैजामे का पैंजा चढ़ाकर, दाढ़ी बढ़ाकर आप लोगों को सिर्फ जहालियत बेचते हैं। हमें हमारा मजहब ना सिखाएं। इकरा, कुरान का पहला लफ्ज जो नसील हुआ, इकरा, पढ़। खुद कुरान पढ़। पढ़ने का हुक्म दिया खुदा ने ताकि उनका पैगाम हम खुद समझ सके और कोई और इसका गलत मतलब हम पर न थोपे। आप लोग जब सब्जी तरकारी खरीदते हैं 10 रेहड़ी वालों से पूछताछ करते हैं कि नहीं? और अपना मौलाना बस बदल वाली मस्जिद से ढूंढ लेते हैं। वो क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, कभी देखते हैं? सूरह निसा 434 आयत, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम फस्सालिहातु क़ानितात हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना फ़अइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। ख़ास मर्द ख़ास औरतों पर कायम रहते हैं, इसके साथ जो अल्लाह ने उनके बास के ऊपर फजीलत दी, और उसके साथ जो अपने माल में से खर्च करते हैं। बस सही करने वाली औरतें, परहेज़ करने वालियाँ, हिफाजत करने वालियाँ, उसके साथ जो अल्लाह ने गैब के लिए हिफाजत कराया। और वो औरतें जिनसे तुम्हें असाबी सदमा पहुँचने का खौफ हो, बस उनको वास करो, उनको बिस्तरों में अलग कर दो और उनको ज़ब लगाओ। बस अगर वो तुम्हारी अतात करने लगें, बस तुम उन पर कोई रास्ता न ढूंढो, बेशक अल्लाह आला है और बड़ा है। अब देखिए यहाँ अरबी में अर्रिजाल लफ्ज़ है, अर्रिजाल, और कव्वामून अला निसा, औरत, मर्द औरत का यहाँ वर्ड आ गया दोनों का। तो यहाँ पता चला फिज़िकल मर्द की बात हो रही है और फिज़िकल औरत की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले ही पता चला कि ये बात मैं आपको बता चलूँ कि ये आप जब लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें ये याद रखें, ये जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, इसको अगर आप अमल करेंगे, ईमान लाएंगे तो अमल करेंगे। तो पहली बात तो ये, अगर मुझसे अक्सर लोग सवाल ऐसे कर लेते हैं जैसे बाजार का कोई ऐसी मर्द कोई गलत हरकत कर रहा है या औरत कोई गलत हरकत कर रहा है, वो उसके बारे में बात नहीं हो रही है। कुरान के अंदर जो आयत आप पढ़ेंगे वो अल्लाह की आयत है और हक है, उस पर जो ईमान लाएगा उसके लिए लिखा हुआ ही है। अगर दुनिया में मर्द हजरात गलत काम कर रहे हैं, इसका ये मकसद नहीं कि जनाब वो ये औरतें गलत कर रही है तो कुरान के अंदर कोई बात गलत लिखी है। कुरान में मैंने कहा बेसिक और बुनियादी, फंडामेंटल बुनियादी बात लिखी हुई है कि मर्द को अल्लाह कह रहा है औरतों पे कव्वाम होते हैं, वो औरतों पे स्टैंड लेते हैं। वो कव्वाम का मतलब होता है जैसे कौम होती है ना, कौम के बाद कव्वाम, क़याम, औरतों पर वो कव्वाम होते हैं, स्टैंड ले लेते हैं। किस बात से? बिमा फज़्ज़लल्लाहु अला बाज़ुम अला बाज़, बसबब जो अल्लाह ने उनको पे फजल किया है बाज़ मर्दों को बाज़ मर्दों के ऊपर, यानी बाज़ मर्दों को बाज़ मर्दों पे जो अल्लाह ने जिससे फजल किया है उससे वो स्टैंड लेते हैं। और वह बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और वो खर्च करते हैं उनके अपने मालों में से। अब ये बात जो है ना, ये बुनियादी बात है। देखिए अल्लाह ताला ने आपको जो यहाँ लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक बुनियादी बात है कि मर्द को औरत के ऊपर स्टैंड लेना है। मतलब उसको स्टैंड लेने का उर्दू में क्या होगा, मतलब क़याम, उसके ऊपर खड़े रहना है, यानी कि उसको आप कोई बात आपने बताना है उसको कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी नज़र में आपको उसको बताना है क्या सही है और क्या गलत है, यानी आपको पता होना चाहिए अल्लाह की बात, तो आप बताएंगे। ये तो हो नहीं सकता कि वो बताना शुरू कर दे आपको। और अल्लाह ने जो, अच्छा फिर जो अल्लाह ने उसको फजल किया बास को बास के ऊपर। अब फ़र्ज़ करिए, ये देखिए कि मैं फ़र्ज़ करिए मेरा अल्लाह ताला ने कोई एक मकाम रखा है, एक बात कह रहा हूँ मैं एक आम समझाने के लिए, और मुझसे ऊपर लोग हैं, फाइनेंशियल भी ऊपर हैं और अकल में भी ऊपर हैं, मुझसे नीचे भी हैं। तो मेरी बीवी को कोई राइट नहीं है मुझसे ऊपर वाले को तरफ दिखाना। जो अल्लाह ने मुझे जैसा बनाया मैं उसके मुताबिक उसको मैं स्टैंड लूँगा, और मैं अपने से नीचे वाले के भी नहीं देखूँगा, ना नीचे ना ऊपर। तो अल्लाह कह रहे बाज़ मर्दों को बाज़ पे फजीलत दे रखी है, तो बीवियों को उधर नहीं देखना है, अपने शौहर की तरफ देखना है। जो वो समझाएगा,
جو وہ اس کا اصول بتائے گا یا اس کو گھر کا اندر جو بھی ہے اس کا اسٹیٹس ہے بیسڈ آن آیت. آف کو آیت کو ہم بھول نہیں رہے, ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, مگر اس کو دیکھنا ہے اس نے. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دے رکھی, اور جو اللہ نے اس کو دیا اس میں تو وہ خرچ کرے گا. خامہ کہیں دکھانا کہ وہ فلاں تو بڑا کما رہے ہیں, آپ تو بالکل 2 روپے لے کے آ گئے. یہ غلط ہے بالکل 100%. یہ بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وہ خرچ کرتے جو اللہ نے دیا ان کو. تو اسی اسٹیٹس میں رہنا پڑے گا آپ کو جو اسٹیٹس اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ آدمی کا اور عورت کا یہ ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر بیوی کنٹینیوس کو یہ دکھاتی رہے کہ تم, تو پھر وہ آدمی رشوت لیتا ہے, غلط کام کرتا ہے, الٹے سیدھے کام کرتا ہے. وہ سب اپنے بچوں اور بیوی کو لیے کرے گا, نقصان کر رہا ہے. صحیح کام کرنے کا یہ بیسک بنیادی بات ہے کہ آدمی کو اپنے دماغ سے جو اس کا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہی وہ اسٹینڈ لے گا اپنی بیوی کے اوپر. نہ وہ اپنے سے اوپر دیکھے گا نہ اپنے سے نیچے دیکھے گا. اور اب بیویوں کو لکھا ہے فالصالحات, اور بیویوں کو صحیح کرنے والی بیویاں, اصلاح کرنے والی عورتیں, قانتات کے پرہیز کرنے والی عورتیں, حافظات حفاظت کرنے والی غیب کے لیے, بما حافظ اللہ جو اللہ نے حفظ کرایا, یاد کرایا. تو عورتوں کی جو ایمان والی عورتیں کون ہیں کہ سب سے پہلے بات وہ یہ سمجھ لیں, بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں, کہ یہ سمجھ لیں عورتیں کیونکہ ان کے ساتھ سائیکل کا ایک پرابلم ہے, وہ بار بار گمراہ ہو جاتی ہیں. بار بار جذباتی ایموشنز کی وجہ سے, جب ہی اللہ نے کہا اصلاح کرنے والی عورتیں کہ وہ بار بار صحیح کرتی رہیں. مرد کو نہیں لکھا, کیونکہ مرد کے ساتھ پرابلم سمجھ لیں, مرد کے ساتھ آپ سب عورتیں جانتے ہیں ان کے اندر فنڈامنٹلی ایگو ہوتی ہے. عورت کے مقابلے میں ایگو, عورت مرد سے لڑے گی اپنے جذبات سے. مرد ایگو لے کے بیٹھا ہوا ہے, سب سے اس کی کمزوری, اس کی مردانیت ایگو رکھتا ہے وہ سامنے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایگو جو ہوتی ہے جو اصلاح کرنے, تو وہ کیا کرتا ہے اگر وہ غلطی پر بھی ہے نا تو وہ ایگو کی وجہ سے اس پہ ڈٹ جائے گا. تو عورت کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے, عورت صحیح بات کو بھی پریکٹس کر لے گی, غلط کو بھی پریکٹس کر لے گی. ایگو نہیں ہے, جذبات ہیں اس کے پاس. مرد کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ اپنی ایگو پہ سٹینڈ لے لیتا ہے. تو تمام انبیاء کی اپنی ایگو ہے, رسول کی ایگو ہے, شیطان کی ایگو ہے. عورت کو دونوں چیزیں ڈومینیٹ کر سکتی ہیں. وہ گمراہ بھی ہو جاتی ہے, قرآن میں لکھا ہے جب معاہدہ کرو تو جب گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. وہ گمراہ ہوئی, بھول نہیں گئی, گمراہ ہو گئی. تو اصلاح کرنے والی عورتیں کو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بار بار وہ گمراہ ہو جاتی ہے, پھر بار بار وہ اصلاح کرتی رہیں, اور یقینات پسند یہ کہ پرہیز کرتی رہیں. اور جو اللہ نے غیب میں حفاظت کرنے کو کہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر وہ کام کرنے جاتا ہے باہر تو اس کی گھر کی پوزیشنز کی ساری چیزیں بیوی کے پاس ہوتی ہیں. مرد حضرات اپنی ہر چیز تقریباً بیوی کے اوپر ٹرسٹ کر کے دے جاتے ہیں. صرف سائیکولوجیکل حفاظت, نفسیاتی طور پہ حفاظت کرنی ہے انہوں نے, عورتیں نفسیاتی طور پہ حفاظت کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو حفاظت کرنی ہے اس پریمیسز کی جس پریمیس میں وہ اپنے ہسبینڈ کے پریمیسز میں رہ رہی ہیں. تو وہ جو اللہ نے حفاظت کرنے کو, یہ ان کی بلٹ ان سائیکی کہ وہ کرتی ہیں حفاظت. یہ میں نہیں کہہ رہا نہیں کریں گی, لیکن وہ غلط تو کر سکتی ہیں, لیکن اللہ نے یاد دلا دیا کہ اصلاح کرنے والی ہیں, قناعت پسند ہیں, مطلب پرہیز کریں گی, اور حفاظت کرتی ہیں ایبسنٹ میں, مطلب غیر موجودگی میں جو اللہ نے یاد کرایا ہوا ہے, حفظ کرایا ہوا ہے. اچھا, اب یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن, اور اگر کسی مرد کو یہ خوف آ جائے کہ اس کی بیوی اس کو اعصابی صدمہ پہنچا دے گی, فاعظوہن, پس واز کرے ان کا, واہجرن فی المضاجع, اور بستروں میں علیحدگی اختیار کرے, واضربوہن, ان کو مارے, ان کو سٹرائک کرے, ضرب لگائے ان کو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پس اگر وہ اطاعت کریں تمہاری, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پس ان کے اوپر کوئی راستہ مت ڈھونڈو. ان اللہ کان علیًا کبیرا, بے شک اللہ اعلیٰ ہے اور بڑا ہے. اب یہ جو بات ہے نا, جو عورتوں سے مردوں کو, یہ دیکھیے شک ایک الگ چیز ہے. اللہ شک کو تو منع کر رہا ہے, شک تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے اپنی بیویوں پہ, لیکن یہاں جو بات لکھی ہوئی وہ یہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن, اور نشوز کے معنی جو ہیں وہ ہے اعصابی صدمہ. مرد کو اپنی بیوی سے اگر خوف ہے کہ اعصابی صدمہ پہنچے گا تو وہ اس کو کیا کرے, واز کرے. واز کرنے کو کہا, واہجرونہن, اور ہجرت کر جائے فی المضاجع, یعنی بستروں میں سے علیحدگی اختیار کر لے, اور ان کو ضرب لگائے.
اب یہ 3 باتیں جو ہے نا یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں ان عورتوں کے لیے جس کے آدمی کو یہ خوف ہو جائے کہ وہ اس کی بیوی جو ہے اس کو اعصابی صدمہ پہنچا دے گی. اعصابی صدمہ آپ کا اگر فرض کیا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں؟ ایک آدمی کو سب سے زیادہ اعصابی صدمہ کیا ہوگا اگر اس کی بیوی کیا کر لے؟ فاحشہ. تو یہ فاحشہ جو ہے نا یہ ورڈ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ وہ واحد چیز ہے جس سے سب سے بڑا آدمی کو اعصابی صدمہ پہنچتا ہے, کیونکہ بیسیکلی وہی آگے فنڈامنٹلی مرد جو ہوتا ہے وہ پالی گیمسٹ ہوتا ہے, عورت جو ہوتی ہے مونوگیمسٹ ہوتی ہے. مونوگیمسٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی سے اٹیچ ہوتی ہے. تو اگر وہ کسی اور مرد کے پاس جائے, اول تو جاتی نہیں ہے, اور اگر جائے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو 100% ڈینائی کر دے گی, تب جائے گی اس کے پاس. خوشی سے بات کر رہا ہوں میں. ایک عورت کبھی بھی گناہ کرے, غلط کام کرے, وہ کر نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو یا اپنے لور کو ڈینائی نہ کر دے. ایک وقت میں 2 مرد ہی رہتے اس کی سوچ میں, اور کیونکہ میں نے بتایا نا سوچ میں سب چیزیں ان کے رجسٹر رہتی ہیں, تو بڑا ہی مشکل کام ہے عورت کا کسی عورت کو ڈینائی کر کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور پھر کسی اور کے ساتھ کرنا. یہ پہلی بات تو یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی کر لے, اگر آدمی کو خوف آ جائے کہ میری بیوی یہ کر سکتی ہے, تو اللہ مرد سے پہلے کہا ہے تو واز کر, کیونکہ ہمارے یہاں یہ کیا ہے مرد واز ہی نہیں کرتا. اب واز میں آپ کیا سمجھنا ہے کہ واز میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی تم کھانا صحیح پکاؤ؟ واز میں تھوڑا قرآن بھی ہونا چاہیے نا. آپ ایمان والے ہیں تو ایمان کے اندر قرآن بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا. تو قرآن سے آپ واز کریں, اس کو قرآن کی آیتیں بتائیں, قرآن کے ساتھ اس کو لائف کو گورن کریں, کیوں اللہ تعالیٰ کی اچھائیاں ہیں اس کے اندر. تو قرآن سے بھی واز کریں, اور ایک گھر کا جو سسٹم ہے اس سے بھی ماحول سے واز کریں, اور پھر بستروں میں علیحدہ ہو جائیں, بستروں میں علیحدہ ہو جائیں. اور تیسرا جو ہے وَد, یہاں لکھا ہے وَضْرِبُوهُنَّ, اور ضرب لگاؤ. ہننا کہتے ہیں عورتوں کو, یعنی اس کے پروناؤن ہے یہ ضمیر, یعنی ہننا. اب دیکھیے یہاں پر میں آپ کو پھر بتاؤں, دیکھیے فَعِزُو پس واز کرو, ہننا عورتوں کو, ہننا مطلب واز کرو. وَهْجُرُوهُنَّ ہجرت کرو, علیحدگی اختیار کرو عورتوں سے, ہننا فی المضاجع بستروں میں. اب آئے وَضْرِبُوهُنَّ, ضرب لگاؤ ان کو, عورتوں کو. اچھا, اب عربی میں ضرب کے بہت سارے معنی ہیں, لیکن اگر کبھی بھی آپ عربی زبان سیکھنے جائیں گے پوری دنیا میں, تو ضربہ یضربو کے معنی اس نے مارا وہ مارتا ہے, مطلب 100% اس کے معنی مارنے کے. لیکن اس کے قرآن مجید میں استعمال اللہ نے ایسا کیا ہے کہ بعض جگہوں پر اس کے معنی مارنے کے علاوہ بھی بن جاتے ہیں, مگر کوئی اور معنی کوئی بھی آدمی اس جگہ پہ وہ معنی لا کے دکھائے, میں اس سے بات کرنے کو تیار ہوں. فار ایگزامپل قرآن میں ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ضرب لگا, جو زمین پہ لوگ ضرب نہیں لگا سکتے, دنیا میں جو زمین پہ ضرب نہیں لگا سکتے, ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کو وہ دو, چیریٹی دو. تو وہاں پر لکھتے ہیں دوڑ دھوپ, جو زمین پہ کام کاج نہیں کر سکتے ان کو آپ فقیر ہیں وہ, تو وہاں پر ضرب کے معنی لکھ رہے ہیں دوڑ دھوپ, سمجھ آپ. تو اب میں فرض کریں یہاں دوڑ دھوپ لگا دیتا ہوں, اور تم جو ہے عورتوں کو دوڑ دھوپ کرو, جو بھی میں کہہ رہا ہوں نا, کوئی بھی ٹرانسلیٹر جس نے جتنے معنی کیے ہیں وہ یہاں لا کے رکھے تو صحیح, عورتوں کے ساتھ کرنا ہے اس نے. تو وہ اچھا, جیسے انگلش میں بتاؤں, انگلش میں لکھتا ہے دوز پیپل ہو کین ناٹ موو اباؤٹ آن دا لینڈ. موو اباؤٹ نہیں کر سکتے آن دا لینڈ, چل پھر نہیں سکتے لینڈ پہ. ضرب کے معنی کیے ہیں عبداللہ یوسف علیہ. تو موو اباؤٹ, تم عورتوں کو موو اباؤٹ کراؤ, مطلب سمجھ رہے ہیں. اور جب تم ان کو موو اباؤٹ جیسا لگا, ان کو چل یہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے یہاں آؤ, یہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے یہاں آؤ, تو وہ عورت چلتی وہاں گئی, وہاں سے واپس آئی. تو اتنی دفعہ میں موو آؤٹ کرانے کے پاس یہ ضرب لگا رہا ہوں میں عورتوں کو, موو اباؤٹ, یہاں سے وہاں, یہاں سے یہاں, چلو وہاں تک جاؤ, وہاں سے یہاں, پھر سزا دے دی, وہاں سے جاؤ ضرب. تو اگر ایسا ہے تو پھر کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, کیا وہ چلنے سے, یہ موو آؤٹ سے وہ اطاعت کر لیں گی تمہاری؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے, میں جیسے بہت طاقتور آدمی ہوں, میری بیوی بالکل ایسا ہی کر دوں تو وہاں جا گر جائیں گی. ہر آدمی کو اپنی بیوی کی طاقت کا
اس کے غصے کا، اس کا جو ضد ہے، سب کو پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، تو اسی حساب سے اس کو ٹیکل کرے. تو ایک چیز یاد رکھیں، کبھی بھی غصے میں نہیں مارنا ہے آپ نے. یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ نے یہاں نہیں لکھا کہ آپ غصے ماریں. بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو مارنا ہے اکارڈنگ ٹو ہز انڈرسٹینڈنگ، ہز اسٹرینتھ اینڈ ہز وائف اسٹرینتھ اینڈ اس کا ضد بحث. ہو سکتا ہے کہ اگر میں سچ بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں میرے ساتھ ہارڈلی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا بیویوں کے ساتھ، لیکن یہ ایسا ہے کہ اگر آپ باقی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو یہ سچویشن آئے گی نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ سچویشن آئے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ اس سچویشن کے علاوہ مارے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہے اور دنیا میں بدنام ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ آگ پھینک، وہ کیا جلتا ہوا وہ پھینک دیا، تیزاب پھینک دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ بالکل یہاں کہیں نہیں، کیونکہ وہ لکھا ہے آگے فَإِنْ أَطَعْنَكَ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ نے اس کو چہرہ بگاڑ کے، منہ بگاڑ کے، یا کان کا پردہ، یا مطلب کوئی نقصان تھوڑی کرنا ہے اپنی بیوی کا آپ نے. تو یہ جو پوچھیں کیسے ماریں، کتنا ماریں، آپ نے زندگی آپ نے گزارنی ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے مارنا ہے. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کو اپنی بیوی کو کتنے زور سے کتنا کیسے کرنا ہے، کہ اتنی کافی ہے، بہت اتنی نازک سی، اس کو کیوں اتنا کہنا تو صحیح ہو جائے گی وہ. تو یہ ہر ایک بیوی ڈیفرنٹ ہے، ہر شوہر ڈیفرنٹ ہے. تو اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق ہے. تو آپ کو یہ فزیکل ضروری نہیں کہ کوئی اور یہ بھی یاد رکھے کہ اس کے ساتھ آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے، اس کو ڈیفیکٹو تھوڑی کر دینا آپ نے. تو یہ سوال یہ ہے کہ لیکن یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ کہ نہیں مارے، اللہ نے لکھا. میں نے کہا یہ بالکل اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور جس کو ڈاؤٹ ہے کر لے، اس کے علاوہ کر کے دکھا. اور میں بتا رہا ہوں یہ اللہ نے کیوں لکھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل بات تھی اس کو سمجھنا، کہ میں یہ سوچتا رہا کہ کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے، کیونکہ میں آپ کو 100% شیور ہوں اس بات کا کہ بیویاں جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، اور اس زیادتی کی وجہ سے اس کا دماغ خراب کیا، تو وہ وائلڈ ہو جائے گی، وہ نارمل بیہیو نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے سارے یہ لا توڑے ہوئے ہیں. لا یہ توڑے ہوئے مینسز میں آپ نے خیال نہیں رکھا، فلانی چیزیں خیال نہیں رکھا، کب کس وقت بات کہہ دی، 10 باتیں سنا دی، تو سارا بگاڑ کے آپ اس کا تو آئے گی آپ کے اوپر. آپ اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے، آپ یقین کریں نہیں آئے گا وقت. اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو دیر ول ناٹ بی اے سچویشن. اور یہ وہ ایمان والی عورت ہے، یہ بھی خیال رکھیں، ایمان والی عورت ہے، اور یہ سب ایمان والی مرد ہے اور مرد کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو جب وہ اطاعت کرنے لگے، اور قرآن مجید میں اطاعت کرنے کا اللہ کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، اور بیوی سے کہا ہے شوہر کی اطاعت کرو. یہ بالکل لکھا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس وہ اگر تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم راستہ مت ڈھونڈو کوئی. جب وہ راستہ کیا ہے، جب ان کو تم نے راہ دکھا دیا، آپ نے ان کے ساتھ واز کیا، واز بھی کیا، ان کے ساتھ بستروں میں علیحدگی اختیار کی، اور پھر ضرب ایسے جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنے آپ طاقتور ہیں، جتنا بیوی کی طاقت پتہ ہے آپ کو، اس کی ایموشنز کا پتہ ہے، کتنی پریشر سے آپ کو پتہ ہے کس حساب سے وہ آپ کی بات سن لے گی، اسی حساب سے آپ اس کو لے کے چلیں. کسی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہلکے سے یوں کہہ دیں یا اتنی زور سے مار دیں. یہ سب آدمی کا انڈیویجول میٹر ہے، اس کو اپنے حساب سے کرنا ہے.